Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, mistress mine, where are you roaming? Oh, stay and hear your true love's coming. Oh, stay and hear your true love's coming. That can sing both high and low. That can sing both high and low. Trip no further, pretty sweeting. Trip no further, pretty sweeting. Journeys end in lovers meeting. Journeys end in lovers meeting. Every wise man's son doth know. Every wise man's son doth know. What is love? 'Tis not hereafter. What is love? 'Tis not hereafter. Present mirth hath present laughter. Present mirth hath present laughter. What's to come is still unsure. What's to come is still unsure. In delay there lies no plenty. In delay there lies no plenty. Then come kiss me, sweet and 20. Then come kiss me, sweet and 20. Youth's a stuff will not endure. Twelfth Night, or What You Will, by William Shakespeare. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com. Part 1. ٹویلتھ نائٹ شیکسپیئر کی بہت زیادہ بلکہ سب سے زیادہ خوبصورت کامیڈی جو ہمیں مجبور کر دیتی ہے کہ ہم ہنسیں انسانی بے وقوفیوں پر. اس کے کرداروں میں وائلا ایک خوبصورت لڑکی جو سیباسٹین کی جڑواں بہن ہے اور سیزاریو کے نام سے لڑکا بن کر رہ رہی ہے. اولیویا دی کاؤنٹس آف ایلیریا اپنے باپ اور بھائی کی وفات کی وجہ سے صدمے میں ہے، مگر جب وائلا لڑکا یعنی سیزاریو بن کر اس کے پاس ڈیوک اورسینو کی محبت کا پیغام لاتی ہے تو وائلا ڈیوک اورسینو کے بجائے اسی سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے. وائلا سر ٹوبی بیلچ جیسے احمق، بزدل اور شرابی انسان کی بھتیجی ہے جو اسی کے گھر میں رہتا ہے. مریا وائلا کی نوکرانی ہے مگر بے حد وفادار اور مخلص. سر اینڈریو ایگیوچیک اپنی جائیداد اس لیے لٹا رہا ہے کہ اس کی شادی وائلا سے ہو جائے. ڈیوک اورسینو نواب یا حکمران ہے ایلیریا کا. انٹونیو دوست ہے سیباسٹین کا جو جہاز کے ڈوبنے کے بعد اسے بچاتا ہے. کیوریو ڈیوک اورسینو کا درباری ہے. ڈرامے کے آغاز میں ڈیوک اورسینو یعنی نواب اورسینو اپنے محل کے کمرے میں اپنے درباری کیوریو اور دیگر امراء کے ساتھ موجود ہے. موسیقار بھی موجود ہیں اور موسیقی کی محفل سجی ہوئی ہے. نواب اورسینو کہہ رہا ہے کہ اگر موسیقی سے عشق و محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور عشق کی روح کو تازگی ملتی ہے تو پھر ایسی موسیقی سناؤ جس سے میں عشق میں ڈوب جاؤں. If music be the food of love, play on. Give me excess of it, that's a fitting. The appetite may sicken and so die. That strain again, it had a dying fall. Oh, it came o'er my ear like the sweet sound that breathes upon a bank of violets, giving and stealing order. Enough, no more. 'Tis not so sweet now as it was before. O spirit of love, how quick and fresh art thou, that, notwithstanding thy capacity, receiveth as the sea, not enters there, of what validity and pitch soe'er, but falls into abatement and low price, even in a minute. So full of shapes is fancy that it alone is high fantastical. کیوریو ڈیوک اورسینو سے کہتا ہے کہ ہرن کے شکار کو جانا چاہیے. ڈیوک کا جواب ہے کہ اس کا دل تو خود ہی اولیویا کے حسن کا شکار ہو چکا ہے. ایک دوسرا درباری خبر لاتا ہے کہ اولیویا نے ملنے سے انکار کر دیا ہے. اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی یاد میں 7 سال تک روئے گی اور اسے بے نقاب کوئی بھی نہ دیکھے گا.
ڈیوک کہتا ہے کہ ایک بھائی کی یاد سے اتنی پریشان محبت کے دکھوں سے کس قدر تکلیف میں ہوگی۔ وہ باغ میں جانے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ پھولوں کی خوشبو سے اس کی محبت میں اضافہ ہو۔ وائلا سمندر کے کنارے الیریا نامی ملک میں بحری جہاز کے کپتان سے گفتگو کر رہی ہے۔ وائلا: What country France is this, Captain? This is Illyria, lady. Viola: And what should I do in Illyria? My brother, he is in Elysium. Perchance he is not drowned. What think you, sailors? کہ کاش اس کا بھائی سمندر میں نہ ڈوبا ہو اور زندہ بچ گیا ہو۔ کپتان کا جواب ہے: After our ship did split, when you and those poor numbers saved with you hung on our driving boat, I saw your brother, most provident in peril, bind himself courage and hope, both teaching him the practice to a strong mast that lived upon the sea, where like Rhine on the dolphin's back, I saw him hold acquaintance with the waves so long as I could see. کہ جب جہاز کے تباہ ہونے کے بعد وہ ایک کشتی میں بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اس وقت اس کا بھائی بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا اور امید ہے کہ وہ زندہ بچ گیا ہوگا۔ کپتان مزید بتاتا ہے کہ اس کی پیدائش اسی علاقے کی ہے اور یہاں کا حکمران ڈیوک اورسینو ہے۔ ابھی 1 ماہ پہلے یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے افواہ سنی تھی کہ وہ ایک نیک دل لڑکی سے محبت کر رہا ہے جس کا باپ 1 سال پہلے فوت ہوا تھا اور اس کا بھائی بھی فوت ہو گیا ہے، اور ان حادثات اور غموں کی وجہ سے اس نے لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر وائلا کے دل میں اس لڑکی کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں۔ پہلے وہ اس لڑکی کے پاس اور پھر ڈیوک کے پاس ایک لڑکے کے بھیس میں جانے کی خواہش ظاہر کرتی ہے۔ www.server555.com دنیا کی بہترین اور دلچسپ کتب مفت ڈاؤن لوڈ کریں۔ www.server555.com 12th Night or What You Will by William Shakespeare Part 2۔ اولیویا کے گھر میں سر ٹوبی بیلچ اولیویا کی نوکرانی میریا سے کہہ رہا ہے کہ اس کی بھتیجی اولیویا اپنے بھائی کا اس قدر سوگ کر رہی ہے کہ جو اس کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میریا اس سے کہتی ہے کہ اولیویا سخت ناراض ہے کہ سر ٹوبی رات کو بہت دیر سے گھر واپس آیا تھا، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے رشتے کے لیے شادی کے لیے ایک سرپھرے آدمی کو بھی لایا گیا۔ سر ٹوبی کہتا ہے کہ وہ سر اینڈریو ایگیوچیک ہے جس کی بہت زیادہ سالانہ آمدنی ہے اور وہ بہت سی خوبیوں کا مالک ہے۔ وہ ساز بجا سکتا ہے اور 3-4 زبانیں بھی بول سکتا ہے، جبکہ میریا کہتی ہے کہ وہ تو فضول خرچ، احمق اور بزدل ہے اور شراب کا تو اسے بے حد شوق ہے۔ سر ٹوبی جواب دیتا ہے کہ وہ اس کی بھتیجی کی صحت اور سلامتی کے لیے شراب پیتا ہے۔ With drinking health to my knees, I will drink to her as long as there's a passage in my throat and drink in Illyria. He is a coward and a coistrel that will not drink to my knees till his brains turn auto like a parish top. What wench, Castellano Valgo, for here comes Sir Andrew Agueface. سر اینڈریو ایگیوچیک اندر آتا ہے۔ Enter Sir Andrew Aguecheek. Sir Toby Welch. Oh no, Sir Toby Welch. اور مریا کی تعریف کرتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد سر اینڈریو کہتا ہے کہ شاید اولیویا اسے پسند نہ کرے کیونکہ ڈیوک اورسینو بھی اسے پسند کرتا ہے۔ سر ٹوبی کا کہنا تھا کہ اولیویا نے بہت پہلے اسے کہا تھا کہ وہ ایسے انسان سے شادی نہ کرے گی جو عمر، دولت اور عقل میں اس سے برتر ہو۔ سر اینڈریو شادی کی خواہش میں 1 ماہ اور انتظار کے لیے تیار ہے۔ Methinks sometimes I have no more wit than a Christian or an ordinary man has, but I am a great eater of beef, and I believe that does harm to my wit. ڈیوک کے محل میں اس کا درباری وائلا کو، جو کہ مردانہ بھیس میں اور سیزاریو کے نام سے وہاں موجود ہے، کہتا ہے کہ صرف 3 دنوں میں وہ ڈیوک کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ ڈیوک اورسینو آتا ہے۔
اور सिजारियो को कहता है कि ओलिविया के घर जाओ और जब तक वो ना मिले वापस ना आना, वहाँ शोर करना और जब उससे मुलाकात हो तो मेरे इश्क के बारे में बताना। तुम कम उम्र हो और लड़के तो मालूम ही नहीं होते क्योंकि आवाज़ सुरीली है, होंठ नाजुक। अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तन्हाई मुझे अच्छी लगती है। वायला मुंह से तो कह देती है हाँ मैं ज़रूर जाऊँगी, मगर दिल में ख्वाहिश करती है कि वो ज़रूर ड्यूक की बीवी बनेगी। I'll do my best to woo your lady aside, yet a barful strife, whoe'er I woo, myself would be his wife. क्योंकि वो ड्यूक से मोहब्बत करने लगी है। मलवोलियो, मारिया और क्लाउन मस्खरा आपस में बातें कर रहे हैं। ओलिविया कहती है कि बाहर जो नौजवान आया है, अगर वो ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ से आया है तो मेरी बीमारी का बहाना करके उसे रुखसत कर दो। ओलिविया को बताया जाता है कि वो बहुत खूबसूरत लड़का किसी तौर मिले बगैर जाने के लिए तैयार नहीं है। चुनाचे उसे अंदर बुला लिया जाता है। वायला लड़के के भेस में अंदर आती है और कहती है कि उसका मालिक ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से बेहद मोहब्बत करता है और उसकी याद में रोता है। ओलिविया कहती है कि ड्यूक की तमाम तर शराफत, तालीम, बहादुरी, खूबसूरती के बावजूद वो शादी नहीं कर सकती और आइंदा मोहब्बत का पैगाम भी ना भेजा जाए। वो वायला को पैसे देने की कोशिश करती है कि आइंदा वो मोहब्बत का पैगाम लेकर ना आए। वायला गुस्सा करती है कि पैसे नहीं बल्कि उसके मालिक से मोहब्बत की जाए। उसके जाने के बाद ओलिविया उसकी तारीफ करती है कि वो इतना खूबसूरत है कि काश ड्यूक के बजाय वो उससे मोहब्बत करे, क्योंकि ओलिविया उसके इश्क में गिरफ्तार हो चुकी है। वो मलवोलियो को बुलाकर कहती है कि वो कासिद अपनी अंगूठी यहाँ छोड़ गया है, उसे ये दो और ये भी कहो कि कल मुझसे मिले। वो कहती है कि तकदीर के फैसले भी अजीब होते हैं। मलवोलियो एक गली में वायला को अंगूठी वापस करता है कि वो ये भूल आया था। पहले वो लेने से इनकार करती है, मगर फिर समझ जाती है कि शायद ओलिविया उसे लड़का समझकर मोहब्बत करने लगी है। I left no ring with her. What means this lady? Fortune forbid my outside have not charmed her, that methought her eyes had lost her tongue. For she did speak in starts distractedly. She loves me, show. The cunning of her passion invites me in this churlish messenger. None of my lord's ring? Why? He sent her none. I am the man. If it be so, as 'tis poor lady, she were better love a dream. Disguise, I see thou art a wickedness, wherein the pregnant enemy does much. How easy is it for the proper falls in women's waxen hearts to set their forms. Alas, our frailty is the cause, not we. For such as we are made of, such we be. How will this fetch? My master loves her dearly, and I, poor monster, fond as much on him, and she mistaken seems to dote on me. What will become of this, as I am man? My state is desperate for my master's love, as I am woman. Now alas the day! What thriftless sighs shall poor Olivia breathe? O time, thou must untangle this, not I. It is too hard a knot for me to untie. वो परेशान है कि इसका अंजाम क्या होगा। दूसरी तरफ एंटोनियो और सेबास्टियन बातें कर रहे हैं। सेबास्टियन एंटोनियो का शुक्रिया अदा कर रहा है कि उसने समंदर में डूबने से उसे बचाया, मगर उसकी बहन डूब गई, जो कि बेहद हसीन थी और उसकी हमशक्ल और जुड़वा। वो ऑर्सिनो के दरबार में जाने का इरादा जाहिर कर रहा है। दूसरी तरफ एंटोनियो के दुश्मन दरबार में मौजूद हैं। Antonio, the gentleness of all the gods go with thee. I have many enemies in Orsino's court, else would I very shortly see thee there.
But come what may, I do adore thee so, that danger shall seem sport and I will go. سر ٹوبی اور سر اینڈریو نے شراب پی رکھی ہے. وہ گانے سن رہے ہیں اور خود بھی گانے گا رہے ہیں. مالوولیو کہتا ہے کہ ان کی بھتیجی نے پیغام دیا ہے کہ اگر وہ شرافت سے رہ سکتے ہیں تو رہیں، ورنہ یہاں سے چلے جائیں. سر ٹوبی سر اینڈریو سے کہتا ہے کہ اور روپے منگوا لو، اور اگر اس کی بھتیجی سے اس کی شادی نہ ہوئی تو اسے برے ناموں سے پکارا جائے. اینڈریو اور روپے منگوانے کا یقین دلاتا ہے. ڈیوک اورسینو اپنے عشق میں اضافہ کر رہا ہے. اس کی خواہش ہے کہ جو گانا اس نے کل سنا تھا وہ آج دوبارہ سنے تاکہ دل کو تسکین ہو. وہ وائلا سے کہتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی کو پسند کرتا ہے، اور وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ عورت کیسی ہے. جواب آتا ہے کہ وہ آپ کے جیسی ہے. ڈیوک مشورہ دیتا ہے کہ محبت کم عمر لڑکیوں سے کرنی چاہیے ورنہ وہ جلد ہی اپنی خوبصورتی کھو دے گی. ڈیوک کو گانا سنایا جاتا ہے اور وہ گانا سنانے والے کو انعام دیتا ہے. وائلا ڈیوک سے پوچھتی ہے کہ اگر کوئی عورت آپ سے سچی محبت کرتی اور آپ محبت سے انکار کر دیتے تو وہ کس حال میں ہوتی. ڈیوک کہتا ہے کہ مجھ جیسا عشق کوئی عورت نہیں کر سکتی. وائلا کہتی ہے کہ اس کے باپ کی لڑکی ایک مرد سے شدید محبت کرتی تھی، بلکہ اگر میں بھی عورت ہوتی تو آپ سے بے حد محبت کرتی. اس محبت کی وجہ سے وہ لڑکی غمگین رہنے لگی، اگرچہ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی. مرد تو وعدے کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، مگر ان میں پختگی نہیں ہوتی. ڈیوک اورسینو وائلا کو ہیرا دے کر دوبارہ اولیویا سے ملنے کا کہتا ہے کہ شاید اب وہ شادی کے لیے رضامند ہو جائے. www.server555.com 12th night or What You Will by ولیم شیکسپیئر. تحریر اور پیشکش سید عرفان علی. www.server555.com پارٹ 3. سر ٹوبی، سر اینڈریو اور مریا ایک دلچسپ شرارت کی تیاری کر رہے ہیں. سر ٹوبی مریا کو شرارتی ناموں سے پکارتا ہے اور مریا ایک خط مالوولیو کو بیوقوف بنانے کے لیے پھینک دیتی ہے. مالوولیو آتا ہے. وہ بہت خوش ہے کیونکہ اسے مریا نے یہ بتایا تھا کہ اس کی مالکن اولیویا اس کو بے حد پسند کرتی ہے، اور اگر اس کی شادی ہوگی تو صرف اور صرف اس جیسے انسان سے ہی. وہ کاؤنٹ مالوولیو یعنی نواب مالوولیو بن جانے کے سپنے دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مالکا کی نوکر سے شادی کرنا کوئی انوکھی بات نہ ہوگی. اس نے اسی سلسلے میں ایک مثال بھی پیش کی. وہ کہتا ہے کہ میں اولیویا سے شادی کے بعد 3 ماہ تک آرام کروں گا. شان کے ساتھ اپنے نوکروں کو حکم دوں گا کہ سر ٹوبی جو اب میرا رشتہ دار ہے اس کو بلاؤ. میں اس کے آنے تک ہیرے سے کھیلتا رہوں گا. نوکر سر ٹوبی کو تلاش کریں گے. میں چہرے پر غصے کے تاثر لاؤں گا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ جس میں غصہ بھی شامل ہوگا. سر ٹوبی سے کہوں گا کہ اب عیاشی اور شراب نوشی کو ترک کریں اور اپنا وقت سر اینڈریو جیسے بیوقوف انسان کے ساتھ گزارنا ختم کریں. یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ مریا کا پھینکا ہوا خط پڑھنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی مالکن کی لکھائی کو پہچانتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ یہ اسی کا لکھا ہوا ہے. خط میں لکھا تھا کہ اگر یہ اسے مل جائے تو اسے خوش ہو جانا چاہیے کہ میں امیر اور برتن ہوں، مگر اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. کچھ تو عظیم پیدا ہوتے ہیں، کچھ برتری کو محنت سے حاصل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن پر بڑائی ٹھونسی جاتی ہے. تو خوش قسمت ہے. اب اپنی حالت کو درست کر اور مسکرا. عزیزوں سے بات چیت کر اور ملازموں پر غصہ دکھا اور غصے سے بات کر، اور سب لوگوں سے برتر نظر آنے کی کوشش کر. جان لے کہ یہ مشورے اس کے دیے گئے ہیں جو تجھ سے محبت کرتی ہے. اور ہاں، زرد رنگ کے موزے ضرور پہننا، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا. اب یہ تیرے اختیار میں ہے کہ چاہے تو بڑے آدمیوں میں شامل ہو جا اور چاہے تو تمام عمر نوکر ہی رہ. خدا حافظ.
سر ٹوبی اور سر اینڈریو چھپ کر اس کی تمام باتیں سن رہے تھے اور سخت غصے میں تھے اور برابر اسے برا بھلا کہتے رہے۔ انہوں نے اس کا سر پھاڑنے کی باتیں کیں، اس کو گولی مارنے کا سوچا اور اس کی آنکھ نکالنے کا خیال کیا۔ خط پڑھنے کے بعد مالوولیو اپنے آپ کو غرور میں محسوس کر رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب چھوٹے لوگوں سے ملاقاتیں بند کر دینی چاہیے اور زرد موزوں کو پہن لینا چاہیے، کیونکہ مجھ سے محبت کرنے والی مالکہ کا یہ حکم ہے اور ان کی خواہش بھی۔ وہ خط کو مزید پڑھتا ہے جس میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ اس کے سامنے یعنی اولیویا کے سامنے بار بار مسکرایا جائے۔ سر ٹوبی نے کہا کہ مریا کی اس ترکیب کی وجہ سے وہ اس قدر خوش ہے کہ اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، بس شرط یہ ہے کہ وہ جہیز میں ایسا ہی ایک اور مذاق لائے۔ مریا کہتی ہے کہ زرد موزے اس کی مالکہ سخت ناپسند کرتی ہے اور بھائی کے مرنے کی وجہ سے سخت غمگین ہے، اور مالوولیو کا بار بار کا مسکرانا بے حد خطرناک ثابت ہوگا۔ اولیویا اپنے باغ میں وائلا سے گفتگو کر رہی ہے۔ وائلا اسے اپنا مردانہ نام سیزاریو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کا خادم ہے، کیونکہ اس کا مالک بھی اولیویا کا خادم ہے۔ چنانچہ اس کی تمام چیزیں اور نوکر بھی اولیویا کے خادم ہیں۔ اولیویا اس سے اپنے عشق کا اظہار محبت کر دیتی ہے۔ وائلا پریشان ہے اور کہتی ہے کہ وہ کسی عورت سے عشق نہیں کر سکتا اور نہ اب یہاں دوبارہ آئے گا۔ اولیویا اس سے التجا کرتی ہے کہ وہ ضرور آئے، بلکہ بار بار آئے۔ سر اینڈریو سخت غصے میں ہے کہ اولیویا نے ڈیوک کے نوکر سے اظہار محبت کیا اور میری طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا، مگر ملازم بات بناتا ہے کہ یہ اس لیے ہوا کہ میری مالکن کی خواہش تھی کہ تم جلنے لگو اور تمہارے عشق میں اضافہ ہو۔ اب تم کوئی ایسا کام کرو جس سے مالکن کے دل میں تمہاری بہادری کی دھاگ بیٹھ جائے اور بہادری عیاں ہو۔ سر ٹوبی بھی ہاں میں ہاں ملا کر کہتا ہے کہ بہادری دکھاؤ اور ڈیوک کے ملازم سے لڑائی کرو اور میری بھتیجی کے دل میں جگہ بناؤ۔ ایک ایسا خط لکھو کہ جس سے اسے سخت غصہ آئے۔ سر اینڈریو یہ بات مان جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد ملازم اور سر ٹوبی اس پر ہنستے ہیں کہ وہ تو بزدل انسان ہے۔ ماریا آ کر بتاتی ہے کہ آؤ اور دیکھو مالوولیو زرد موزے پہن کر کیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے، اور ہنسنے کی کوشش میں اس کے چہرے کے عجیب و غریب تاثرات ہیں۔ سیباسشن اور انٹونیو شہر میں سیر کر رہے ہیں۔ سیباسشن نے بہت پہلے ایک بحری جنگ کے دوران ڈیوک کے خلاف لڑائی کی تھی اور اسی وجہ سے وہ باہر جانے سے منع کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ تو سرائے میں ہی رہے گا اور انٹونیو شہر کی سیر کرے گا۔ اولیویا کو مریا بتاتی ہے کہ مالوولیو عجیب پاگلوں کی سی حرکتیں کر رہا ہے اور اسے اپنے پاس بلانے سے پہلے اولیویا کو اپنی حفاظت کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ مالوولیو آتا ہے اور بار بار ہنستا ہے۔ اولیویا بہت سخت غصے میں ہے، مگر مالوولیو یہ سمجھ کر کہ محبت نامہ اسی کی طرف سے لکھا گیا تھا بار بار خط کے الفاظ دہراتا ہے۔ ڈیوک آرسینو کا بھیجا ہوا آدمی آتا ہے۔ اولیویا یہ کہتے ہوئے جاتی ہے کہ مالوولیو کو نظر میں رکھا جائے اور نگرانی کی جائے، جبکہ مالوولیو خیال کرتا ہے کہ یہ بھی خط میں لکھا تھا کہ ٹوبی کو رشتہ دار سمجھ کر برابری کی باتیں کرو، اور اب میں خط میں لکھی گئی تمام باتوں کے مطابق کام کروں گا اور اپنے مقصد کو حاصل کر لوں گا۔ سر ٹوبی غصے میں اس کے پاس آتا ہے تو وہ ان لوگوں سے بات کرنے سے انکار کر دیتا ہے کہ وہ نچلے درجے کے فضول انسان ہے، جبکہ وہ اعلیٰ انسان ہے۔ سب لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں اور آخر میں بتائیں گے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے۔ اب تو اولیویا بھی اسے پاگل خیال کرتی ہے۔ سر اینڈریو نے بہت غصے میں سخت الفاظ کا خط لکھا ہے۔ سر ٹوبی یہ خط وائلا کو دینے کے بجائے زبانی لڑائی کی دعوت پر غور کر رہا ہے، جبکہ اولیویا وائلا سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتی ہے، اور وائلا جواب دے رہی ہے کہ مجھ سے نہیں بلکہ میرے مالک سے محبت کی جائے۔ اولیویا اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے محبت کرو۔ وہ اسے تحفہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کل پھر آؤ اور جو کچھ مانگو گے میں تمہیں ضرور دے دوں گی۔ اس کے جانے کے بعد سر ٹوبی وائلا سے کہتا ہے کہ ایک شخص جو بہت خطرناک اور تیز ہے آپ سے لڑائی کرنا چاہتا ہے۔ جواب میں وائلا کہتی ہے کہ میری تو کسی سے کوئی دشمنی نہیں،
اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہوگی تو انجانے میں تو لڑائی سے دور بھاگتا ہوں۔ سر ٹوبی کہتا ہے اچھا تو میں آپ دونوں کی لڑائی ختم کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وائلا جاتی ہے تو سر ٹوبی سر اینڈریو سے کہتا ہے اس شخص نے میرے اوپر حملہ کر دیا، اوہو وہ تو بہت تیز اور تلوار بازی میں ماہر ہے۔ سر اینڈریو ڈر کر کہتا ہے کہ اب وہ اس شخص سے لڑائی نہیں کرے گا۔ اگرچہ سر اینڈریو لڑائی رکوانے پر اپنا گھوڑا انعام میں دینے کے لیے تیار ہے، مگر سر ٹوبی ان میں لڑائی کروا دیتا ہے۔ وائلا سوچتی ہے کہ لڑائی سے بچنے کے لیے بتا دینا چاہیے کہ میں تو لڑکی ہوں، مگر پھر وہ بھی تلوار نکال لیتی ہے۔ اینٹونیو وہاں پہنچ جاتا ہے اور لڑائی میں شامل ہو جاتا ہے۔ وائلا خوش ہے اور اینڈریو سے کہتی ہے ہاں اب لڑو۔ سر اینڈریو جو ڈرا ہوا ہے کہتا ہے میرا گھوڑا لے لو اور میرا گھوڑا بے مثال ہے۔ دو افسر آ کر اینٹونیو کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ دراصل اینٹونیو وائلا کو سیباسٹین خیال کر رہا ہے اور اپنا دوست سمجھ کر ہی اس کی مدد کرتے ہوئے لڑائی میں شامل ہوا، کیونکہ سیباسٹین اور وائلا ہم شکل اور جڑواں بہن بھائی تھے۔ اینٹونیو وائلا سے کہتا ہے کہ کچھ روپے اس تھیلی میں سے مجھے دے دیجئے جو میں نے آپ کو دی تھی۔ وائلا کہتی ہے کون سے روپے؟ میں نے تو آپ سے کوئی روپے نہیں لیے، مگر پھر بھی جو تھوڑی بہت رقم میرے پاس ہے ان میں سے آدھے آپ کو دے سکتا ہوں۔ اینٹونیو کہتا ہے میں نے آپ کی اتنی مدد کی اور اب آپ برے وقت میں مجھے پہچاننے سے بھی انکاری ہیں۔ وہ افسروں کو کہتا ہے کہ اس کو میں نے موت سے بچایا اور اب یہ میرے احسانوں کا کیا بدلہ دے رہا ہے۔ www.server555.com 12th night or what you will by ولیم شیکسپیئر۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی۔ www.server555.com پارٹ 4۔ وہ وائلا کو سیباسٹین کے نام سے پکار کر اسے شرم دلاتا ہے تو وائلا سمجھ جاتی ہے کہ یہ اسے سیباسٹین سمجھ کر باتیں کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میرا بھائی زندہ ہے، کیونکہ اس نے سیباسٹین کا نام لیا ہے جو ہو بہو میرے جیسا ہی ہے۔ اولیویا کے گھر کے پاس ایک مسخرہ سیباسٹین کو دیکھتا ہے تو اسے سیزاریو سمجھ کر کہتا ہے کہ مالکن نے آپ کو بلایا ہے۔ وہ مسخرے کو پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پیسے لو اور چلے جاؤ ورنہ ماروں گا۔ سر اینڈریو بھی وہاں آ جاتا ہے اور سیزاریو سمجھ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے، مگر سیباسٹین اس پر جوابی حملہ کرتا ہے۔ سر ٹوبی کہتا ہے کہ میرے سپاہیوں تم نے جسم پر چربی چڑھائی ہوئی ہے، اسے پکڑ لو۔ سیباسٹین کہتا ہے ہمت ہے تو تلوار سے مقابلہ کرو۔ سر ٹوبی بھی تلوار نکال لیتا ہے۔ اسی وقت اولیویا بھی وہاں آ جاتی ہے۔ وہ سر ٹوبی کو برے الفاظ سے جھڑکتی ہے اور وہاں سے بھیج دیتی ہے، جبکہ سیباسٹین کو کہتی ہے سیزاریو آپ ان لوگوں کی باتوں کا برا نہ منائیں اور میرے ساتھ گھر چلیں۔ سیباسٹین پریشان ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے یا یہ کوئی خواب ہے۔ وہ ساتھ چلنے کی درخواست کرتی ہے اور سیباسٹین درخواست قبول کر لیتا ہے۔ مالوولیو کو ایک تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ ماریا ایک اور شرارت کے موڈ میں ہے۔ اس نے مسخرے کو پادری کا لباس پہنا دیا ہے۔ وہ مالوولیو سے کہتا ہے کہ وہ پاگل مالوولیو سے ملنے آیا ہے۔ مالوولیو اس سے کہتا ہے کہ مالکن سے سفارش کرو کہ اس تاریک کوٹری سے باہر نکلوائے۔ مسخرہ کہتا ہے یہاں تاریکی نہیں ہے، تاریکی تو صرف جہالت کی ہوتی ہے۔ I say this house is as dark as ignorance, though ignorance were as dark as hell, and I say there was never man thus abused. I am no more man than you are. Make the trial of it in any constant question, clown. مالوولیو کہتا ہے کہ پادری جس طرح پاگل نہیں اسی طرح وہ بھی پاگل نہیں، اور اگر یقین نہیں تو سوال کریں تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ مسخرہ عجیب و غریب سوال کرتا ہے What is the opinion of Pythagoras concerning wildfowl? Malvolio, that the soul of our grandam might happily inhabit a bird. Clown, what thinkst thou of his opinion? Malvolio, I think nobly of the soul, and no way approve his opinion. Clown,
Fear thee well, remain thou still in darkness, thou shalt hold the opinion of Pythagoras, ere I will allow of thy words, and fear to kill a woodcock, lest thou dispossess the soul of thy grandam. Fear thee well. اور جواب بھی عجیب و غریب آنے پر کہتا ہے کہ جب تک وہ فیثاغورس کی اس بات پر یقین نہ کرے گا پاگل ہی کہلائے گا۔ سر ٹوبی اب اس مذاق کے خاتمے کا سوچتا ہے اور مسخرے کو کہتا ہے کہ اب دوبارہ جاؤ اور اپنے اصلی حلیے کے ساتھ بات کرو۔ مالوولیو مسخرے سے کہتا ہے کہ سب لوگ مجھے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے کاغذ قلم لا دو، میں تمہارا شکر گزار رہوں گا۔ مسخرہ اسے یہ چیزیں دینے کا وعدہ کرتا ہے اور گانے گاتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیباسٹین دوبارہ اولیویا کے مکان میں ہے۔ اس نے سرائے میں انٹونیو کو تلاش کیا مگر اسے پتہ چلا کہ وہ اسی کی تلاش میں گیا ہے۔ وہ اولیویا کے رویے سے حیران و پریشان تھا، مگر یہ بات صاف تھی کہ جو عورت اپنے گھر اور معاملات کو اتنے اچھے طریقے سے چلائے وہ پاگل نہیں کہلائی جا سکتی تھی۔ اولیویا ایک پادری کے ساتھ آتی ہے اور سیباسٹین کو کہتی ہے کہ چرچ میں جا کر شادی کر لیتے ہیں، جبکہ آپ کی خواہش کے مطابق یہ خفیہ رکھی جائے گی۔ سیباسٹین بھی شادی کے لیے تیار ہے۔ ڈیوک اولیویا سے ملاقات کے لیے اس کے گھر آ جاتا ہے۔ وہ مسخرے کو کہتا ہے کہ مالکن کو بلاؤ، بہت پیسہ دوں گا۔ مسخرہ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ضرور بلاؤں گا مگر لالچی خیال نہ کیجیے گا۔ گرفتار انٹونیو کو بھی وہاں لایا جاتا ہے۔ ڈیوک کہتا ہے کہ جنگ میں ایک چھوٹے جہاز سے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اور نقصان کے باوجود سب نے اس کی تعریف کی۔ افسر بھی یاد کرتا ہے کہ اس نے جہاز پر قبضہ کیا، دولت پر قبضہ کیا اور ٹائیگر نامی جہاز سے آپ کے بھتیجے کو لنگڑا بھی کیا، اور اب لڑائی کے دوران ہمارے ہاتھوں گرفتار ہوا۔ وائلا کہتی ہے کہ اگرچہ اس نے میرے حق میں لڑائی کی مگر بعد میں پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا۔ انٹونیو نے کہا کہ اس شخص وائلا کی میں نے جان بچائی، ہر طرح سے اس کی مدد کی، لڑائی میں کودا، اور اب نہ یہ مجھے پہچانتا ہے اور نہ ہی روپے کی اس تھیلی کو جو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس کو دی۔ ڈیوک کے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ہم 3 ماہ سے اکٹھے ہیں اور یہ آج ہی اس شہر میں آیا ہے۔ ڈیوک کہتا ہے کہ یہ شخص تو 3 ماہ سے میری خدمت کر رہا ہے۔ اولیویا آتی ہے۔ ڈیوک اولیویا کی تعریف کرتا ہے اور اس سے شادی کی بات کرنا چاہتا ہے، مگر اولیویا وائلا سے شادی کی بات کر رہی ہے۔ ڈیوک غصے میں کہتا ہے کہ اگر اس کی اولیویا سے شادی نہ ہوئی تو جس کو وہ پسند کرتی ہے اس کو بھی حاصل نہ کر سکے گی۔ ڈیوک جاتا ہے اور وائلا اس کے پیچھے جاتی ہے۔ اولیویا اس سے کہتی ہے کہ سیزاریو تم تو ادھر ہی رہو، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ جائے گی۔ اولیویا اس کو یاد دلاتی ہے کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ ڈیوک بھی کہتا ہے کہ سیزاریو ڈرو نہ، اگر تم اس کے شوہر ہو تو قبول کرو۔ پادری آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہاں، یہ دونوں تھوڑی دیر پہلے ہی میاں بیوی بن چکے ہیں۔ ڈیوک وائلا کو برا بھلا کہتا ہے۔ وائلا کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ سر اینڈریو آتا ہے جس کا سر زخمی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ سیزاریو نے اس پر شدید حملہ کیا۔ وائلا کہہ رہی ہے کہ ہاں لڑائی تو ہوئی تھی مگر میں نے تمہیں زخمی نہیں کیا۔ سر ٹوبی بھی نشے کی حالت میں وہاں پہنچ گیا۔ مسخرہ ڈاکٹر کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ بھی نشے میں ہے، جس پر سر ٹوبی نشے کی حالت میں کہتا ہے کہ وہ نشہ کرنے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ سر اینڈریو کہتا ہے کہ وہ اور سر ٹوبی دونوں ایک ساتھ علاج کروائیں گے۔ اولیویا ان کو بھیجتی ہے۔ سیباسٹین آتا ہے جسے افسوس ہے کہ اس نے اولیویا کے رشتہ دار سر ٹوبی کو مارا اور کہتا ہے کہ غصہ ختم کر کے اسے معاف کرے۔ ڈیوک حیران ہے کہ 2 انسانوں کی اتنی مشابہت کیسے ہو سکتی ہے۔ One face, one voice, one habit and 2 persons, a national perspective that is and is not. سیباسٹین انٹونیو کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ انٹونیو بھی اب پریشان ہے کہ اتنی زیادہ مشابہت کیسے ممکن ہے۔ اولیویا بھی حیران پریشان کھڑی ہے۔ مالوولیو ایک خط اولیویا کے نام لکھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے
اسے تاریک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور اسے پاگل تصور کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ پاگل نہیں بلکہ ان باتوں پر عمل کر رہا ہے جو کہ اولیویا نے اس سے خط میں کہی تھیں۔ اولیویا کہتی ہے کہ اس خط سے تو وہ پاگل نہیں لگتا، اس کو وہاں سے نکال کر یہاں لایا جائے۔ اولیویا مزید کہتی ہے کہ اس کی دولت سے تمام افراد خوشیاں منائیں گے۔ اب ڈیوک بھی وائلا کے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہے۔ اولیویا اسے اپنی بہن بنانے کا اعلان کرتی ہے۔ مالوولیو کو لایا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اولیویا نے خود ہی کہا تھا کہ زرد موزے پہنو اور ہنسو، اور پھر ناراض ہوئی۔ اولیویا بتاتی ہے کہ اگرچہ لکھائی میری طرح کی ہے مگر یہ سب کچھ میں نے نہیں لکھا، اور دیکھتے ہیں کہ یہ شرارت کس کی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مالوولیو کے غلط رویے کی وجہ سے یہ شرارت کی گئی۔ ماریا نے خط لکھا اور سر ٹوبی اتنا خوش ہوا کہ اس نے ماریا سے شادی کر لی۔ مسخرہ کہتا ہے کہ میرا بھی کچھ کردار تو تھا، جبکہ مالوولیو بدلہ لینے کا کہہ کر چلا جاتا ہے۔ اولیویا کہتی ہے کہ مالوولیو سے بہت ہی غلط حرکت کی گئی ہے، اور ڈیوک کہتا ہے کہ اس کو جا کر منائیے۔ اب تک ہمیں کپتان کا پتہ نہیں چلا، اس کے پتہ چلنے تک ہم لوگوں کی روحیں ہمیشہ رہنے والی محبت کا لطف اٹھائیں گی۔ پیاری بہن، ہم بہن بھائیوں کی طرح محبت سے رہیں گے۔ سیزاریو آؤ، جب تک تم نے مرد کا لباس پہنا ہوا ہے ہم تمہیں اسی نام سے پکاریں گے، اور جب دوسرا پہن لوگی تو اورسینو کی بیوی اور اس کے دل کی ملکہ کہلاؤگی۔ سب لوگ چلے جاتے ہیں مگر مسخرہ گیت گا رہا ہے۔ When that I was and a little tiny boy, with hey ho, the wind and the rain, a foolish thing was but a toy. For the rain it rained every day, but when I came to man's estate, with hey ho, the wind and the rain, against knaves and thieves men shut their gate. For the rain it rained every day, but when I came alas to wise, with hey ho the wind and the rain. www.server555.com